खामोशी में लिपटे राज, दिल की धड़कनों में छुपा हुआ सवाल। क्या इंसान अल्लाह का दीदार कर सकता है? क्या जन्नत ही आखिरी मंजिल है, या कोई ऐसा भी है जो जन्नत को भी छोड़ दे अगर उसमें अल्लाह ना हो? आज की ये वीडियो इन ही सवालों का दरवाजा खोलने जा रही है, ना सिर्फ अक्ल के लिए बल्कि दिल वालों के लिए, आशिकों, फकीरों और उनके लिए जिनकी निगाह नेमत पर नहीं, नेमत बनाने वाले पर है। जन्नत अल्लाह की नेमत है, मगर दीदार अल्लाह की जात है। एक सवाल है, अगर अल्लाह सामने हो और जन्नत पीछे, तो आप क्या चुनेंगे? हम जानते हैं कि जन्नत का वादा ईमान वालों के लिए है, लेकिन फकीर, वली, आशिक वो जन्नत के तलबगार नहीं होते। उनकी चाह सिर्फ एक होती है, दीदारे इलाही। वो ना हूरों के पीछे जाते हैं, ना महलों के। वो तो जलते हैं, तड़पते हैं, गिरते उठते हैं, बस अल्लाह की एक तजल्ली के लिए, अल्लाह की एक झलक के लिए। प्यारे नाजरीन, इस वीडियो में हम जानेंगे कुरान मजीद में दीदारे इलाही का क्या जिक्र है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, क़यामत और आशिकों का अंजाम। औलिया और फुकरा की तलब जन्नत नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह है। जन्नत कहाँ है और अल्लाह कहाँ है? इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कौन लोग जन्नत से वापस अल्लाह की तरफ लौटेंगे, दीदारे इलाही किसको नसीब होता है, और सबसे बड़ा राज, फकर ही वो रास्ता है जो जन्नत से आगे जाता है। अगर आप भी दिल के रास्ते के मुसाफिर हैं, अगर आप सिर्फ सुनना नहीं महसूस करना चाहते हैं, तो अभी चैनल दास्तान उर्दू को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ बातें नहीं होती, यहाँ राज खुलते हैं। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई कलंदराना राज आपसे छूट ना जाए। हम रोजाना आपके लिए ऐसी ही वीडियोस लेकर आते हैं। अब आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि जन्नत किसके लिए है, अल्लाह का दीदार किसको मिलता है, और फकीर कहां होता है, जन्नत में या अल्लाह के पास। आइए उस रोशनी की तरफ चलें जो दिल को दिखाई नहीं देती मगर आंखों से छलकने लगती है। खामोशी से इस लम्हे को महसूस कीजिए, ये वक्त लफ्जों का नहीं, लरजती हुई रूह का है। जब इंसान पहली बार सजदे में झुकता है तो वो नहीं जानता कि उसके सामने क्या है, मगर वो जानता है कि वो अकेला नहीं रहा। ईमान का रास्ता सीधा है, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, एक दर, दूसरा दर, तीसरा दर, और आखिर में जन्नत का वादा। हाँ, वो जन्नत जिसके नीचे नहरें बहती हैं, जिसमें दरख्तों पर सोने के परिंदे गाते हैं, जिसकी हूरें चश्मे हया से जमीन पर नजर नहीं डालती। वो जन्नत जिसके लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदना जन्नती के पास 10 दुनियाओं के बराबर होगा। मगर एक सवाल है, वो सवाल जो हर आशिक के दिल में अंगारे की तरह जलता है, अगर जन्नत में अल्लाह ना हो तो क्या जन्नत जन्नत रहेगी? ईमान जन्नत तक ले जाएगा, मगर इश्क तो जन्नत को भी रास्ते में छोड़ देता है कि मंजिल नहरें नहीं, महबूब खुद है। फकीर के लिए इबादत तिजारत नहीं होती कि वो जन्नत खरीदे। फकीर तो हर सजदे में अपना दिल रख कर कहता है, मालिक ना जन्नत चाहिए ना बख्शिश, बस एक बार अपने जमाल का पर्दा हटा दे कि मेरा वजूद राख हो जाए। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, कुछ चेहरे उस दिन तरोताजा होंगे और अपने रब को देख रहे होंगे। ये आयत फकीर को जगा देती है कि जन्नत तरोताजा नहीं बनाती, दीदार तरोताजा करता है। फकीर पूछता है, ये जन्नत किस काम की अगर इसमें तू ना हो? ये हूरें किस काम की अगर वो आंख तेरी तरफ ना उठे? वली, दरवेश, कलंदर, ये सब किसी दर पर नहीं बैठते। ये उनके दीवाने हैं जो खुद दर हैं, राज हैं, जलवा हैं। ये वो काफिला है जो जन्नत की राहों से होकर जन्नत से आगे निकल जाता है, और यही पहला राज है। ईमान जन्नत की तरफ है, मगर इश्क तो अल्लाह की तरफ है। प्यारे नाजरीन, अब हम उस नुक्ते पर पहुंचेंगे जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ के साथ लरस गए, जहां दीदार मांगा गया और नूर की एक झलक ने वजूद फना कर दिए। ये वो किस्सा है जहां दिल हिम्मत करे तो सवाल करता है और नूर जवाब में खुद को छुपा लेता है। ये मुकामे तूर है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जिनसे अल्लाह ने कलीम की तरह गुफ्तगू की, जिन्हें वो इज्जत दी गई जो कम ही किसी को मिली। उनके दिल में एक लम्हा आया, एक ऐसी आग भड़की जो किसी बशरी ख्वाहिश से नहीं थी बल्कि विसाल के शौक से थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मुझे अपना दीदार करा दे। क्या आप सोच सकते हैं, ये सवाल वो नहीं कर रहा जिसे इल्म की तलब है, ये वो कर रहा है जो मोहब्बत में जल रहा है। अल्लाह ताला ने फरमाया, तू मुझे हरगिज नहीं देख सकता, मगर साथ ही एक मिसाल दी, एक पर्दा हटाया, एक दर खोला।
اللہ نے فرمایا لیکن پہاڑ کی طرف دیکھ، اگر وہ اپنی جگہ قائم رہا تو تو مجھے دیکھ سکے گا۔ پھر اللہ نے اپنا نور پہاڑ پر ڈال دیا اور وہ پہاڑ جو ہزاروں سال سے کھڑا تھا زمین میں ریزہ ریزہ ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین پر بے ہوش گر پڑے، کیونکہ یہ دیدار نہیں تھا، یہ صرف دیدار کی جھلک تھی۔ یہ قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ دیدار الہی کوئی آنکھوں کا مشغلہ نہیں، یہ روح کی آگ میں جلنے کا مقام ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں وجود ٹوٹتا ہے، ذات چھلکنے لگتی ہے اور میں باقی نہیں رہتی۔ اور یہی تو فخر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی بھی بے ہوش ہو گئے، تو ایک فقیر، ایک عاشق، ایک درویش کیسے دیدار مانگ سکتا ہے؟ کیوں مانگتا ہے؟ کیسے برداشت کرتا ہے؟ کیونکہ اس نے دل کی آنکھ کھول دی ہوتی ہے، وہ نور کے سامنے نہیں، نور کے اندر رہتا ہے۔ تمام خلق مجھے مارنے پہ تل گئی ہے، قصور یہ ہے کہ اندر کی آنکھ کھل گئی ہے۔ اولیاء فرماتے ہیں دیدار انہیں نصیب ہوتا ہے جو پہلے خود کو بھول چکے ہوں، جن کی آنکھ میں نہ دنیا ہو نہ جنت، صرف وہ ہو جو بے چہرہ ہو کر ہر جگہ ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں عاشق جنت بھی بھول جاتا ہے اور دوزخ بھی، کیونکہ وہ صرف نور کا طلبگار ہوتا ہے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بے ہوشی، درویش کی بیداری ہے، وہ جو نبی کے لیے ممکن نہ تھا، فقیر کے دل میں چمک بن کر آتا ہے، اور یہی دوسرا راز ہے۔ دیدار کا سوال نبی بھی کرے تو پہاڑ لرزتا ہے، مگر فقیر اگر فنائے کامل ہو تو دیدار اس کے دل میں طلوع ہو جاتا ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، جہاں ہم دیکھیں گے کہ جنت کے دروازے پر کون رک جاتا ہے اور کون اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ جنت وہ وعدہ جس کی خوشبو پیغمبروں نے سنائی، جس کی امید نے شہداء کو جان دی، جس کی تمنا نے لاکھوں کو سجدے میں جھکایا۔ لیکن کیا جنت ہی آخری منزل ہے؟ نہیں، فقیر کے لیے نہیں، جو دیدار کا پجاری ہے، نہ کہ انعام کا۔ قیامت کا دن ہے، ہر روح اپنے انجام کی طرف جا رہی ہے۔ جنت کے دروازے کھل چکے ہیں، حوریں استقبال کر رہی ہیں، نہریں بہہ رہی ہیں، عرش کا سایہ، سدرۃ المنتہا کی خوشبو، مگر ایک گروہ ہے جو دروازے پر آ کر خاموش کھڑا ہے۔ فرشتے حیران ہیں، جنت سامنے ہے، پھر کیوں نہیں داخل ہوتے؟ وہ سر جھکاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، اے رب العزت، ہم جنت کے لیے نہیں جیے، ہم نے روزے، سجدے، ترک و زہد تیرے لیے کیے، تو ہمیں جنت دے رہا ہے، ہم تو تجھے چاہتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء ہیں، یہ فقراء ہیں، یہ وہ عاشق ہیں جن کے دلوں میں دیدار کی تڑپ نے دنیا جنت ہر خواہش جلا دی تھی۔ روایات میں آتا ہے اللہ ان سے پوچھے گا کیا تم میری رضا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے ہم تیری رضا پر راضی ہیں، ہم تیری ذات پر فدا ہیں۔ اللہ فرمائے گا اگر میں تمہیں دوزخ کا حکم دوں تو؟ وہ کہیں گے اگر تیرا حکم ہے تو ہم دوزخ کو بھی عبادت سمجھ کر قبول کریں گے۔ اور جب وہ دوزخ کی طرف بڑھیں گے تو اللہ حکم دے گا رک جاؤ، تم نے اپنا امتحان دے دیا، اب جاؤ میرے قرب میں داخل ہو جاؤ، جہاں کوئی جنت کوئی جہنم کچھ نہیں، بس میں ہوں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں جنت بھی پردہ بن جاتی ہے اور دیدار اصل انعام۔ ایک بزرگ نے فرمایا ہمیں جنت نہیں چاہیے اگر اس میں وہ نہ ہو جس کے سجدوں میں ہم نے اپنا آپ مٹا دیا۔ یہاں عقل حیران ہو جاتی ہے اور عشق سجدے میں گر جاتا ہے کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جو جنت کے سامنے کہے نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے؟ ہاں، فقیر ایسا ہوتا ہے، اور یہی تیسرا راز ہے۔ جنت ان کے لیے ہے جو عمل کرتے ہیں، مگر دیدار ان کے لیے ہے جو فنا ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، اب میرے ساتھ تھوڑا سا اور آگے آئیے، جہاں یہ راز کھلے گا کہ اللہ کہاں ہے، جنت کہاں ہے اور فقیر کہاں بیٹھا ہے۔ جنت مقام ہے، خوبصورت، عظیم، دائمی مگر محدود، اس کا دروازہ ہے، اس کے احاطے ہیں، اس کی سمتیں ہیں۔ اللہ وہ لامکاں ہے، بے حد، بے کنار، نہ جگہ میں ہے نہ وقت میں، وہ کن ہے اور جو ہو جائے وہ اس کا عکس۔ قرآن کریم میں جنت کی نعمتوں کا بار بار ذکر ہے، لیکن جہاں بات اللہ کی ذات کی آتی ہے وہاں زبان رک جاتی ہے، کیونکہ لفظ ختم ہو جاتے ہیں اور راز شروع ہوتا ہے۔ مگر اب سوال یہ ہے جب جنتی جنت میں ہوں گے تو اللہ کہاں ہوگا؟ اور وہ فقیر جسے نہ حوروں سے غرض نہ کسر و تخت سے، وہ کہاں جائے گا؟ اولیاء فرماتے ہیں اللہ جنت میں نہیں ہوتا، وہ ان دلوں میں ہوتا ہے جو جنت سے انکار کر کے اس کے دیدار کو چن لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فقیر کہتا ہے میں جنت میں قید ہو جاؤں اور تو مجھ سے دور رہے، تو وہ جنت نہیں قید خانہ ہے۔ جنت کا وعدہ صالحین کے لیے ہے، مگر اللہ کا قرب
محبوبین فنا فی اللہ اور عاشقین کے لیے ہے، جن کی طلب عبادت سے پیدا نہیں ہوئی بلکہ عشق کی آگ سے نکلی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ جنت سے کہے گا تو میری رحمت ہے، اور دوزخ سے کہے گا کہ تو میرا عذاب ہے۔ یعنی جنت اللہ کی صفت ہے، مگر اللہ کی ذات ان دونوں سے بلند ہے۔ فقیر نہ صفت میں قید ہوتا ہے نہ نعمت میں، وہ ذات کا متلاشی ہے اور وہیں قیام کرتا ہے جہاں کلام نہیں بس قرب ہے۔ ایسے لوگ جنت کے دروازوں پر نہیں، اللہ کی تجلی کے آس پاس ہوتے ہیں، وہاں جہاں نور میں نور ہے، جہاں وہ کہتا ہے میں ان کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل ٹوٹ چکے ہوں۔ یہ وہی فقیر ہے جو جنت کی روشنیوں میں نہیں، اللہ کی تجلی میں پناہ لیتا ہے، اور یہی چوتھا راز ہے۔ جنت اللہ کا انعام ہے، مگر فقیر اس انعام کو بھی قربان کر دیتا ہے اگر اس میں محبوب نہ ہو۔ میرے پیارے ناظرین، اب اگلا دروازہ کھلنے والا ہے جہاں ہم جانیں گے کہ دیدار الہی کا راز کیا ہے، کون لوگ ہیں جو اس انعام کے لائق ہوتے ہیں، اور وہ کیسا مقام ہے جہاں انسان خود سے خالی ہو کر اللہ سے بھر جاتا ہے۔ یہاں آ کر نہ کوئی سوال بچتا ہے نہ کوئی جواب، یہاں صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی میں ایک صدا ہے جو کسی زبان میں نہیں مگر ہر عاشق کے دل میں گونجتی ہے، میں کچھ نہیں ہوں اور یہی سب کچھ ہے۔ دیدار الہی انہیں نصیب ہوتا ہے جو اپنے آپ سے دستبردار ہو چکے ہوں، جنہوں نے میں کو قبر میں دفن کر دیا ہو، جن کی ہر سانس ایک سجدہ ہو اور ہر سجدہ اپنے وجود کی نفی ہو۔ فقیر کیا ہے؟ یہ بھیک نہیں، یہ سلطنت ہے، مگر ایسی سلطنت جس کا تخت نفی ہے اور تاج فنا۔ اولیاء فرماتے ہیں جب بندہ کہتا ہے میں کچھ نہیں، تب رب کہتا ہے اب تو میرا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو قرآن کریم کی ظاہری سطروں میں نہیں، یہ ان الفاظ کے درمیان ہے جہاں حرف جھک جاتے ہیں اور دل کھلتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس میں دیدار ہوتا ہے، نہ آنکھوں سے نہ عقل سے، بلکہ وجود کے ختم ہونے کے بعد نور کی طرف فنا ہو جانے سے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ یہ دیدار نہیں، یہ دیدار کے بعد کا مقام ہے جہاں بندہ دیکھتا نہیں، اللہ کے ذریعے دیکھتا ہے۔ جہاں نہ جنت باقی رہتی ہے، نہ دوزخ، نہ فرشتے، نہ موت، صرف حق باقی رہتا ہے۔ جی ہاں، کل من علیہا فان، سب کچھ فنا ہو جانا ہے۔ اسی نے ہم سے کہا عشق مر نہیں سکتا، اسی نے ہم سے کہا کل من علیہا فان۔ یہی پانچواں راز ہے۔ فقر وہ راستہ ہے جو جنت سے آگے لے جاتا ہے، اور فنا وہ در ہے جہاں دیدار کی روشنی اترتی ہے۔ میرے پیارے ناظرین، اگر آپ نے یہ ویڈیو دل سے سنی اور آپ جان چکے ہیں کہ جنت عبادت کا انعام ہو سکتی ہے لیکن دیدار محبت کا صلہ ہے، ایمان آپ کو جنت دے گا مگر عشق سیدھا اللہ کے پاس لے جائے گا۔ فقیر کی راہ تنہا ہے، وہ شور سے نہیں ڈرتا، خاموشی سے نہیں گھبراتا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ کس لمحے کس سجدے میں کسی رات کے آخری پہر دروازہ کھل سکتا ہے۔ وہ دروازہ جو نہ آسمان پہ ہے نہ زمین پر، وہ دروازہ دل کے اندر ہے، اور جب وہ کھلتا ہے تو کوئی فرشتہ نظر نہیں آتا، نہ کوئی جنت نہ کوئی قصر، صرف ایک نور ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے انا ربو کا، میں تیرا رب ہوں۔ یہ دیدار لفظوں میں نہیں، یہ خاموشی میں ہوتا ہے، محبت میں، آنکھ کے پانی میں، دل کی ٹوٹ پھوٹ میں۔ تو اے میرے پیارے دوستو، اگر آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو جنت کے پیچھے مت رکیں، اپنی طلب کو آگے لے جائیں، دیدار تک، ذات تک، فنا تک۔ اللہ کو پا لینے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دیکھ لیں، بلکہ یہ کہ آپ خود کو بھول جائیں یہاں تک کہ آپ میں صرف وہ باقی رہ جائے۔ یا اللہ، ہم نے تیرے در پر لفظوں کی بھیک مانگی، سجدوں کی صدا میں تیرا نام پکارا اور محبت کے راستے پر یہ ویڈیو بنائی۔ اسے ایک عاشق کے آنسو کی طرح قبول فرما اور ہمیں اس مقام تک پہنچا جہاں ہم نہ رہیں، بس تو رہ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل میں تھوڑی سی بھی روشنی، لرزش یا طلب پیدا کر گئی ہو تو اسے صرف دیکھیں نہیں، اسے شیئر کریں، پھیلائیں، کیونکہ شاید کسی ایک شخص کی روح دیدار کے خواب میں جاگ اٹھے۔ چینل داستان اردو کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن دبائیے اور اس روحانی قافلے کا حصہ بنیے جہاں ہم لفظوں میں نہیں، رازوں میں سانس لیتے ہیں۔
اللہ کریم آپ کو وہ عطا کرے جو الفاظ میں نہیں آتا، صرف دل میں اترتا ہے۔ میرا نام ہے اعزاز کاظمی۔ ملتے ہیں کل شام 6:45 پر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، نئے رازوں کے ساتھ، بشرطِ زندگی۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔